अस्सलाम वालेकुम, मैं यास्मीन खान हूँ और आज का वीलॉग शुरू करते हैं। आज है 19 अप्रैल 2025। तो इंटरनेशनल न्यूज़ में ऐसा है कि जो कि आपको पहले भी बताया था कि इसराइल की गजा से लड़ाई हो रही है। उस सूरत हाल में हमास जो है वो अब तैयार हो गया है जंग के खात्मे के साथ, लेकिन उसकी एक दो कंडीशंस हैं। उसने कहा है कि इसराइल जो है उसके जितने भी फौजी हैं वो वहाँ से मूव कर जाएं, यानी कि उर्दू का लफ्ज़ जो है इनखला कर जाएं, तो फिर मैं इस पर तैयार हूँ जंग के खात्मे के लिए। और सेकेंडली उसने कहा है कि जंग के खात्मे के जो साथ ही तमाम जितने भी कैदी होते हैं, जिसको कोई गैरगमालियों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, उनकी रिहाई के लिए भी तैयार है। तो ये दो चीज़ें हैं, फिर जंग का खात्मा जो है वो इस सूरत हाल में हो सकता है। और सेकेंडली फिर ट्रम्प ने ये कहा है कि ईरान पर हमला करना मैं बेसिकली नहीं चाहता। आपको पहले भी बताया था कि ट्रम्प बेसिकली बिजनेसमैन बंदा है, वो जंगों का हामी नहीं है, लेकिन वो ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है। और ट्रम्प किसी सूरत नहीं चाहता कि ईरान की जो एक और, वो कहता है कि दुनिया में एक और कंट्री भी न्यूक्लियर पावर बन जाए। तो ऐसी सूरत हाल में मैंने जो है वो इसराइल को मना किया है कि इसके ऊपर हमला फिलहाल ना करे। उसका भी एक रीज़न है कि जब आपको पहले बताया था कि जब इसराइल का नेतन्याहू वजीर आज़म आया था वाइट हाउस में, तो इन दोनों की फेस टू फेस मीटिंग हुई थी, तो उसमें तय पाया था कि अगर ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर बनता है और नहीं इससे हटता तो उसके ऊपर हमला किया जाएगा, लेकिन हमले का फर्स्ट स्टेप जो है वो इसराइल लेगा। तो अभी जो है वो ट्रम्प ने इसराइल को मना कर दिया है कि उसके ऊपर ना अटैक करे, और अगर ये मामला बातचीत से कन्वर्सेशन के साथ हल हो जाता है तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस सूरत हाल में उसने जो अटैक करने का था वो इसराइल को मना कर दिया है। फिर उसके बाद यमन के ऊपर भी तेल की जो बंदरगाह है, उनकी पोर्ट है, वहाँ पर अमेरिका ने एक फ़िज़ाई हमला किया है एयरफोर्स के ज़रिए, जिसमें कि 13% जो हैं वो शहीद हो गए हैं और 30 यानी कि 30 इंजर्ड हुए हैं उसमें। और वहाँ पर जो है वो अटैक वो बड़ा ज़बरदस्त किया गया और हर तरफ आग फैली हुई है और वहाँ के लोग बहुत सख्त परेशान हैं। फिर उसके बाद एक और भी इसी न्यूज़ में आ जाता है कि अमेरिका का जो बातचीत थी यूक्रेन के सदर के साथ, यानी कि ज़ेलेंस्की जब आया था, लास्ट मंथ की बात है कि अमेरिका आया था और इनकी फेस टू फेस मीटिंग हुई थी, तो उसमें ज़्यादातर यही था कि ज़ेलेंस्की मुआहदा करके जाएगा कि जंग बंदी का, और जो उसकी जंग रूस के साथ चल रही है। और फिर दूसरा उसके जो वहाँ के मादनियात हैं, मिनरल्स हैं, जिसको कहा जाता है कि वो अमेरिका के हवाले करेगा। मिनरल्स में बहुत सारी स्टील, मुख्तलिफ़ किस्म की धात, टेलीफोन बनाने वाली, टीवी की दूसरी वायरिंग, काफ़ी कुछ आ जाता है उसमें मिनरल्स में, वहाँ की मादनियात में, जो कि बहुत अहम होती हैं किसी भी एक कंट्री के लिए, और वो इससे देकर बेचकर बहुत सारा पैसा कमाते हैं। तो इस सिलसिले में उसने टाइम के ऊपर नहीं, उसके साथ ट्रम्प के साथ मुआहदा किया था, तो उसने ट्रम्प ने उसको वाइट हाउस से निकाल दिया था। आपको पता ही है कि उसने कहा था यहाँ से निकल जाओ। तो इस सिलसिले में फिर वो जो अमेरिका यूक्रेन को इमदाद दे रहा था, फंडिंग दे रहा था, और बाइडन के टाइम में सारे हथियार वगैरह जा रहे थे, असला जाता था, पैसा जाता था, तो वो सारा जो था वो ट्रम्प ने गुस्से में आके सब कुछ बंद कर दिया था, उसकी फंडिंग। लेकिन ये उसके बाद फौरी तौर पर ज़ेलेंस्की गया था, इंग्लैंड गया था, वहाँ पर 27 कंट्रीज़ के लोग जो थे वो एक टेबल पर बैठे हुए थे, जिसमें कि ज़ेलेंस्की भी बैठा हुआ था, और उन लोगों ने, यूरोपियन लोगों ने कहा था कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे।
لیکن پریکٹیکلی ابھی اس کی کوئی ہیلپ نہیں ہوئی، اور پیسے کے بغیر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں چلتا، اور اگر ایون کہ اسلحہ وغیرہ ہتھیار بھی نہ اس کو پرووائڈ کیے جائیں تو وہ رشیا کے ساتھ تو ایک ہفتہ بھی جنگ کو کنٹینیو نہیں کر سکتا۔ تو اب اس نے بھی گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور اس نے ایک معاہدہ جو ہے وہ معاہدہ جو ہے وہ ایک اس نے امریکہ کے ساتھ کر لیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں یہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، بلکہ اس نے سائن کر دیے ہیں اس کے اوپر کہ میں اپنے یوکرائن کے جتنے بھی اس معاہدے میں بھی جتنے بھی آ جاتے ہیں جو ان کے درمیان میں طے ہوا ہے، اس کی ڈیٹیل بھی آ جائے گی، جیسے ہی آئے گی تو انشاءاللہ I will inform you کہ وہ کتنے معدنیات اس کو امریکہ کے حوالے کر رہا ہے، اور اس نے سائن کر دیے ہیں۔ پھر تو ظاہر ہے ٹرمپ بھی اس کو فائنینشیل ہیلپ بھی کرے گا، جبکہ وہ معدنیات، اور معدنیات ایسی چیز ہیں کہ کنٹری کا بیسک کنٹرول کہہ لیں، یا بیسک اس کی فائنینشیل پاور جو ہے وہ دوسری کنٹری کے حوالے کرنا، اور ظاہر ہے پھر اس کے بدلے اس کو کافی پیسہ بھی ملے گا یہاں سے، پھر وہ اپنا ملک بھی چلائے گا اور جنگ بھی کر سکے گا، ہتھیار بھی ملے گی، اور سارا یہ سلسلہ اس کا جاری رہے گا۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ٹرمپ اپنی بات کو منوانا جانتا ہے، تھوڑا سا ٹائم لگا ہے، اور امریکہ کے پاس اس طرح کافی سارے منرلز اور مزید آ جائیں گے، جس سے کہ امریکہ ایک اور پاورفل کنٹری بھی اور بھی بن سکے گا اکارڈنگ ٹو ٹرمپ۔ تو پھر اس کے بعد اب ہم تھوڑی سی ڈومیسٹک نیوز کی طرف بھی آ جاتے ہیں۔ ڈومیسٹک نیوز میں ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمر کوٹ میں پچھلے 2-3 دن سے الیکشن چل رہے تھے، جو کہ دھاندلی کی زد وہ بھی ہو گئے ہیں، اور خفیہ ہاتھ اس میں بھی کہتے ہیں کہ شامل ہے، کیونکہ اتنے ووٹ نہیں پڑے، کہتے ہیں اگر ایک باکس میں 124 ووٹ ہیں تو اس میں وہ جو کہنا چاہیے کہ وہ ناک اور منہ تک پہلے ہی آلریڈی بیلٹ باکس جو تھے وہ ووٹ سے بھرے ہوئے تھے۔ تو یہ تو ہمیشہ سے ہم بچپن سے سنتے اور دیکھتے آ رہے ہیں کہ ان کنٹریز میں اس طرح یہ کیا جاتا ہے، اور الیکشن تو نام کے ہی ہوتے ہیں، اور وہاں پر پہلے ہی بیلٹ باکس جو ہیں وہ بھر کر آتے ہیں۔ تو ابھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ اگر اس طریقے سے پھر جیت گئی ہے تو یہ تو کوئی اتنی عجیب اور انوکھی بات نہیں ہے، یہ تو شروع سے دیکھا ہی یہی جا رہا ہے۔ تو جو ہے اپنا زرداری صاحب، ان کی کوئی کسی کو خبر نہیں ہے، حالانکہ پچھلے ویلاگس میں نے بتایا تھا کہ وہ کس حالات میں ہیں، اور ابھی اس کی کوئی خبر نہیں دے رہا، لیکن بے ایمانی جو ہے وہ وہاں پر اسی طرح جاری و ساری ہے، کیونکہ وہ جو بنیاد رکھ گئے ہوئے ہیں تو وہ اسی طرح عمل کیا جا رہا ہے، اور وہ خالی انہی کے اوپر نہیں کیا جا رہا، ان کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اسٹرانگ پاورز، آپ کو بھی سمجھ ہے، ہمیں بھی سمجھ ہے، سارے کام انہی کے کیے ہوتے ہیں، وہی کرواتے ہیں، اور اس طرح پیپلز پارٹی جو ہے پھر وہاں سے دھاندلی سے الیکشن جیت گئی ہے۔ خیر یہ کوئی انوکھی اور عجیب بات نہیں ہے، وہاں پر اسی طرح کے قانون ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان سے جو نیوز آتی ہیں یا سپیچ آتی ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ جی کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر آئین کے مطابق اگر ادارے کام کریں، لفظ تو بہت شاندار ہے، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ آئین کے مطابق جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے اس کے مطابق ادارے کام کریں، لیکن اداروں میں بیٹھے کون لوگ ہوئے ہیں؟ وہ دیواریں چھت تو اٹھ کے کام نہیں کریں گی نا، ان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ان کے اوپر سسٹم امپلیمنٹ کیا گیا ہے، اور وہ تو اسی کے تحت کام کر رہے ہیں۔ سسٹم کام کرتا ہے وداؤٹ رشوت، وداؤٹ بے ایمانی، ایک طریقہ کار کے ذریعے کہ یہ اس جگہ کا یہ سسٹم ہے تو اس کے مطابق کام کریں۔ اب اس سسٹم میں اگر پیسہ انوالو ہو جاتا ہے اور ڈس آنیسٹی انوالو ہو جاتی ہے تو وہ سسٹم تو ایک طرف چلا گیا گٹر میں، تو کام کیسے ہوگا؟ تو بڑھ گیا، وہ تو جو کرتا ہے وہ بڑھ گیا۔ تو اس کے بعد پھر وہاں پر شہباز شریف صاحب نے فرمایا ہے ایک اسپیچ میں کہ جی پاکستان میں مہنگائی بڑی کم ہو گئی ہے۔
تو بات تو وہ صحیح کر رہے ہیں، مہنگائی تو بہت کم ہو گئی، لوگ تو بہت زیادہ خوشحال ہو گئے ہیں، اب لوگوں کو جو ہے بڑی فراوانی سے گروسری مل رہی ہے، چیزیں مل رہی ہیں، الیکٹریسٹی کے بل کم ہو گئے ہیں، ٹیکس کا ریٹرن ان کو آ رہا ہے، اور جیسے باہر ساری کنٹریز میں آتا ہے، تو ان کو تو واقعی مہنگائی تو کم ہو گئی ہے، اور جو اس کی بتایا گیا ہے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ ابھی مہنگائی انہوں نے کہا 1 ارب 20 کروڑ ڈالر سرپلس میں ہے۔ تو اگر سرپلس میں ہے تو آپ پھر اس میں سے پیسے وہ نکلوا لیں، اتنا سارا اربوں ڈالر ہے، نکلوا کے تو پھر بیلاروس کو دوبارہ چکر لگائیں، وہاں جا کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کہیں پر بھی کر لائیں تو اگر سرپلس ہے تو۔ اور وہاں پر ایک اور بھی شہباز شریف نے لفظ بولا ہے بڑا اچھا، جس کو سن کر ویسے تھوڑی سی تو خوشی ہوئی ہے کہ ٹیک آف کا، اور بچے سارے اب ٹیک آف ہی کرتے پھر رہے ہیں، یہی لفظ کہ شہباز پاکستان کے ابھی کے جو پرائم منسٹر انہوں نے یہ لفظ بولا ہے، تو ہنسی بھی آتی ہے۔ خیر بہرحال بیچارے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ تو چلا ہی رہے ہیں نا کسی طریقے سے، ملک چاہے لوگ پبلک جہنم میں جائے لیکن خود تو بیٹھے ہی ہوئے ہیں، اور نام بھی آ رہا ہے کہ جی ہم وزیر اعظم ہیں اور اس ملک کو چلا رہے ہیں۔ اب وہ اللہ تو عقل ہی چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، قرضے پہ چل رہا ہے، لوگوں کے ٹیکس کے اوپر چل رہا ہے، لوگ چاہے بھوکے مر رہے ہیں، ان کی تو اپنی روز کی ٹائی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اچھی ٹائی آپ خریدتے ہیں، تو میں نے کہا تھوڑی سی تعریف بھی کر دو، یہ تو واقعی سچ ہے۔ تو پھر اس کے بعد ایک اور نیوز میں یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ زبردستی بائی فورس پاورفل لوگوں نے اندر بٹھایا ہوا ہے، اور ان کی بہنوں نے ملنا چاہا، ان کو ملنے نہیں دیا گیا، اور ان کی بہنوں کو اریسٹ کر کے، ایک بہن کو علیمہ خان صاحبہ کو اتنی گرمی میں گاڑی میں بٹھا کے کبھی اس سڑک کبھی اس سڑک گھما پھرا کے، اور ان کو پھر چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں، یہ عورتوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں بھی میرا خیال سے قرآن میں ماشاءاللہ کافی آیات ہیں، اور اس سلسلے میں میں نے کل کے ایک ویلاگ میں بھی ایک عورتوں کے حق کے بارے میں میں نے ایک قرآنی آیات کا سنایا تھا کہ حدیث کا کہ نبی پاک نے کیا فرمایا ہے عورتوں کے سلسلے میں، تو اس کو بھی ہو سکے تو تھوڑا سا سن لیجئے گا، شاید عمل کرنے کی اللہ پاک آپ کو توفیق عطا کر دے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر زرتاج گل اور احمد چٹا صاحب کی گجرانوالہ کی عدالت نے ایک بار پھر ان کے مقدمے کی جو ضمانت ہے وہ مسترد کر دی ہے، تو چلیں یہ تو دن کے وقت تھا تو ان کی سن لیتے، اب رات کے وقت اسپیشل ان لوگوں کے لیے آپ نہیں عدالتیں کھول سکتے تھے، لیکن دن کے وقت ہی سن لیتے، اور مسترد کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہاں پر کوئی آئین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، تو یہ اس طرح کے یہ حالات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں بڑا قانون اور اداروں کو جو ہے وہ آئین کے مطابق چلنا چاہیے، تو آئین کے مطابق چلنے کے لیے تو سب سے پہلے کل کے ویلاگ میں کہا تھے ایک بات پر عمل ہو جائے تو وہ آئین کے مطابق چل پڑے گا، وہ کیا ہے؟ صحیح الیکشن، اور جو الیکشن کے بعد صحیح لوگ ون کرتے ہیں ان کو ان کی سیٹیں دے دی جائیں تو وہ آئین کے مطابق ملک خود ہی صحیح ہو جائے گا۔ صرف اس 2 لفظوں میں یہ کنٹری ٹھیک ہو سکتی ہے، آئین اینڈ آئین کے اوپر جو الیکشن جس نے ون کیا ہے اس کو بٹھا دیں، بس، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، چاہے وہ مسلم لیگ کا ہو، چاہے وہ عمران خان صاحب کا پی ٹی آئی کا ہو، جس نے بھی ون کیا ہے اس کا رائٹ ہے وہ اپنی سیٹوں پر بیٹھے اور ایمانداری سے کام کرے، تو ملک خود ہی صحیح ڈگر پہ چل پڑے گا، لیکن یہی 2 لفظوں کے اوپر آپ نہیں چل سکتے۔ اور ہم زبانی تو ویسے روز ہی قرآن کو کھول کے کچھ نہ کوئی سورت پڑھ لیتے ہیں، مزہ تو تب ہے کہ جب ہم پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل کریں۔ پھر اس کے بعد اسلام آباد میں اللہ پاک کی بڑی رحمت ہوئی ہے، بڑی برفانی بارش ہوئی ہے، تو جو وہاں پر گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے ہیں وہ اتنے اتنے بڑے، جیسے کہ انڈے کا ایک کا سائز ہوتا ہے، اتنے بڑے اولے پڑے ہیں، یہ سارے آپ کی کرم ہے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہے، تو بیچارے بیچ میں غریب لوگ بھی پھنس گئے، اور عام جو
نوکری جاب والا بندہ ہے جس کے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی ہے، وہ پتہ نہیں کتنی مشکل سے سروائیو کر رہا ہوگا، اس بیچارے کی بھی گاڑیوں کے شیشے اس میں ٹوٹ گئے ہیں، ان کے اوپر دکھ ہے ہمیں۔ باقی ایم این اے ایم پی ان کی گاڑیوں کے گئے ہیں، وہ تو 25-25 کروڑ میں پہلے بھی بکے ہیں، ابھی وہ اور وہاں سے خزانے سے نکلوا لیں گے اور لے لیں گے، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن وہ بیچارے مارے گئے۔ تو مریم صفدر صاحبہ بھی فرما رہی ہیں کہ میں کبھی کہتی ہیں میں پنجابن ہوں، میں پنجاب کی ہوں، کبھی کہتی ہیں کشمیرن ہوں، مجھے اس پر فخر ہے۔ اچھی بات ہے، آپ کچھ تو ہوں گی نا، پتہ نہیں آپ ہر شہر میں اپنی نسل چینج کر دیتی ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو ایک ہی بات رکھنی چاہیے، یہاں پنجابن بنے یا کشمیرن بنے یا ہندوستانی بنے، آپ ایک بتائیں کہ آپ کون ہیں، ٹھیک۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ جو عزت ہے وہ دلوں میں ہوتی ہے، زبردستی کہلوانے سے کہ میں فلانے کی بیٹی ہوں تو میں فلانے کی بیٹی ہوں، تو اس طرح نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں سے پوچھ کر دیکھیں، باہر نکلے اکیلے نکلے، آپ پوچھیں کہ لوگ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں، آپ کسی ایک بچے کو بھی کھڑے ہو کر وداؤٹ پروٹوکول پوچھیں کہ بچے آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں، تو وہ خود ہی نام لے لے گا کہ وہ پیار کرتا ہے۔ یا میں آپ کو ایک بات سچ بتا دوں، آپ کو میری بات اچھی نہیں لگے گی لیکن میں آپ کی بہتری کے لیے بتا رہی ہوں، آپ لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت پیدا کروائیں۔ پوری دنیا چاہے وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو، آپ یقین کریں لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ لفظ کافی ہے پوری زندگی سمجھنے کے لیے۔ تو پھر اس کے بعد ایک اور بھی نیوز تھی، وہ ہے تو ویسے انٹرنیشنل نیوز، لیکن میں اس وقت بھول گئی تھی بتانا آپ کو کہ جو امریکہ میں ٹرمپ نے اسٹوڈنٹس کے ویزے کینسل کیے ہیں، اسپیشلی ٹیکسس کے اور ہارورڈ یونیورسٹی کے، اور اسی طرح دوسری کولمبیا کے بھی، تو خلیل محمود کا بھی ابھی کیس چل رہا ہے اور 30 اپریل اس کو اپیل کی ڈیٹ دی گئی ہے، لیکن اس میں اس نے گرین کارڈ والوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ بھی اپنی لازمی رجسٹریشن کروائیں، اور اس کو سب کو انویسٹیگیٹ امیگریشن میں کیا جا رہا ہے کہ کس کس نے کروائی ہے نہیں کروائی ہے، کس کس کے بعد گرین کارڈ ہے، کو کون سے وداؤٹ ڈاکومنٹس ہیں۔ لیکن گرین کارڈ والوں کے لیے بھی نیوز دے دی کہ وہ جس نے نہیں کروائی وہ اپنی رجسٹریشن کروائیں، اس میں کوئی خوف والی بات نہیں ہے، وہ ان کے لیے وہ ضروری ہے جو اس نے ٹرمپ نے حکم دیا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ڈیٹیل میں ویلاگ میں بھی اس کی کافی ساری نیوز ملی ہوئی ہیں، تو اگلے ویلاگ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو میں یہ اس سلسلے میں اور میں آپ کو انفارمیشن دے سکوں۔ تو پھر اس طرح یہ اور بھی لمبا ہو جائے گا، لیکن ابھی ہم اسے ویلاگ کو ختم کرتے ہیں کیونکہ میں ابھی ٹریولنگ میں ہوں۔ تو میرا جی چینل ہے 7RYK، تو اس کے بیل کو آپ ضرور ٹچ کیجیے گا کیونکہ آپ ویلاگ سن لیتے ہیں آپ لوگ، میں بہت محنت سے تیار کرتی ہوں، مجھے پوری دنیا کی بہت زیادہ ریسرچ کرنی پڑتی ہے کیونکہ میں ایک بھی نیوز فیک نہیں دینا چاہتی، میری اپنی طبیعت میں یہ چیزیں نہیں کہ میں کوئی فیک نیوز لگا دوں اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی اور کبھی نہیں کر سکتی۔ اس لیے آپ لوگ اس کو بیل کو ضرور ٹچ کیجیے اور اپنے ویوز بتائیے گا۔ تو میں ٹک ٹاک پر بھی ہوں اور دوسرے بھی جتنی اپلیکیشنز چل رہی ہیں اس پر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب اسپیشلی۔ تو تھینک یو ویری مچ، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اور میرا چینل ہے جی 7RYK۔ خدا حافظ۔